आई बिलोंग टू गुजरात। गुजरात का एक कस्बा है कोटला, उसके पास हसन पठान एक गांव है और वहाँ दोनों ही कौमें रहती हैं, मुग़ल और पठान। आई बिलोंग टू पठान ट्राइब। वहाँ मैट्रिक किया मैंने ककराली हाई स्कूल से, तो हालात ऐसे नहीं थे कि मैं कंटिन्यू करता। आई वांटेड टू कंटिन्यू माई स्टडी, लेकिन मेरे बाबा थे, ही वॉज ए रिटायर्ड हेड वार्डर फ्राम बनू जेल। 18 रुपये 4 आने पेंशन मिलती थी और उनकी ख्वाहिश ये थी कि मेरे जीते जी, ही वॉज एन ओल्ड मैन जब मैंने मैट्रिक किया, तो वो मैंने कहा बाबा आप फिक्र नहीं करें, लेट मी कंप्लीट माई मैट्रिक एंड आई विल गो फॉर अर्निंग माई सेल्फ। हमारा पाकिस्तान, प्यारा पाकिस्तान, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नया पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। मैं हूं आपका मेज़बान मियां आसिफ कसूरी। नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात कराते हैं एक 83 साल तालिब इल्म से। इन्होंने अपनी इस बुजुर्गी के अंदर LLB का इम्तिहान पास किया है। नौजवान जब थे उस वक्त घरेलू हालात की वजह से ये बुजुर्ग अपनी तलीम जारी नहीं रख सके थे। इनकी ज़िंदगी की दास्तान जानते हैं इन्हीं की ज़बानी। तो आइए गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अब्दुर्रहमान। बाबा जी बताइएगा कि इस उम्र के अंदर आपने LLB करने का ये शौक़ आपके अंदर कैसे आया, क्या मजबूरी थी? बेटा बात असल में ये है कि मैंने 56 में, आई बिलोंग टू गुजरात। गुजरात का एक कस्बा है कोटला, उसके पास हसन पठान एक गांव है और वहाँ दोनों ही कौमें रहती हैं, मुग़ल और पठान। आई बिलोंग टू पठान ट्राइब। वहाँ मैट्रिक किया मैंने ककराली हाई स्कूल से, तो हालात ऐसे नहीं थे कि मैं कंटिन्यू करता। आई वांटेड टू कंटिन्यू माई स्टडी, लेकिन मेरे बाबा थे, ही वॉज ए रिटायर्ड हेड वार्डर फ्राम बनू जेल। 18 रुपये 4 आने पेंशन मिलती थी और उनकी ख्वाहिश ये थी कि मेरे जीते जी, ही वॉज एन ओल्ड मैन जब मैंने मैट्रिक किया, तो वो मैंने कहा बाबा आप फिक्र नहीं करें, लेट मी कंप्लीट माई मैट्रिक एंड आई विल गो फॉर अर्निंग माई सेल्फ। तो मैंने मैट्रिक के बाद बजाय इसके कि ये कोई इधर उधर था, मैं 2 रुपये दिहाड़ी पर 15 दिन के बाद 30 रुपये मिलते थे। थर्ड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक मिल थी वहाँ भक्कर डिस्ट्रिक्ट मियाँ वाली, वहाँ चला गया और मैं 30 रुपये 15 दिन के कमाने लगा और 20 रुपये अपने बाप को देने लगा। अल्लाह का वो 2-4 महीने के बाद फिर मुझे ना लाहौर, अल्लाह पाक, ये इट इज़ ए अरेंज सिस्टम बाय गॉड। मैं लाहौर आ गया। लाहौर आकर के मेरे बहनोई थे करामतुल्लाह, वो यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट थे। मैं उनके पास आ गया और वहाँ मेरे कुछ दोस्त बैठे बैठे वो ना मुंशी फादर, पंजाबी फादर, ये वो करते थे। पंजाबी पढ़ने का मुझे घर से ही मैं अपने बाबा को किस्सा करबला और यूसुफ ज़ुलेखा ये सुनाया करता था। तो मैंने कहा यार पंजाबी फादर कर लेते हैं। पंजाबी फादर कर लिया 58 में और ओनली इंग्लिश करके FA कर लिया। जब अयूब खान का मार्शल लॉ लगा उसी साल में मैंने FA भी किया और पंजाबी फादर भी किया। तो मुझे नौकरी मिल गई लड़की की, वो क्लेम द ऑर्गेनाइजेशन में। उसके बाद वो वाइंड अप हुआ, इधर उधर करते करते 60 में मैंने ओनली इंग्लिश BA भी कर लिया। और करते करते अल्लाह पाक ने ऐसा किया कि नौकरी, उसने नौकरी भी कोई इतनी मुश्किल नहीं थी। वेरी फ्यू पीपल वर BA पास। मैं तो अपने आप को ग्रेजुएट समझा था, बहरहाल ग्रेजुएट था नहीं, क्योंकि आई वाज नॉट ए डिग्री होल्डर, दैट वाज ओनली ए सर्टिफिकेट अंडर सम स्टैट्यूट ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी। तो वो करता रहा, नौकरी की 41 साल। 21 अगस्त 99 को मैं रिटायर हुआ। तो मेरे माशाल्लाह अल्लाह के फजल से 10 बच्चे अपने, 6 बेटियां 4 बेटे। अब उनका इश्यूज़ हैं, दे आर 39 इन नंबर्स। मुझे ये बताइएगा आपका अब आगे क्या करने का इरादा है? तलीम आगे किन शोबों के अंदर आप? मैं अर्ज़ किया ना, ये इसमें ये फैमिली लॉज में आई वांट माई एक्सपर्टाइज, क्योंकि मैंने देखा कि यहाँ आगे बेटियाँ, ये बीबियाँ बेचारी बनो, ये आदम के बेटे ने हवा की बेटियों का जीना दोबर कर रखा है। मैंने जो महसूस किया है, इट मे नॉट बी इन योर आइज़, लेकिन मैंने महसूस किया कोई बच्चों की कस्टडी के लिए रो रही है, कोई डावर के लिए रो रही है, कोई अखबार का ऐसे। तो आई वांट टू हेल्प दोज पीपल जो इस मुसीबत में हैं। शोबा वकालत इसीलिए सेलेक्ट किया है कि गरीब लोगों की मदद, गरीब लोगों की मदद कर सकूं, और मेरा ये यहाँ मैं कंसल्टेंसी करता हूँ फ्री ऑफ कास्ट, और इंशाअल्लाह और अज़ीज़ उनके केसेस भी जो सही केस होंगे वो भी फ्री ऑफ कास्ट करूँगा।
کرایہ بھی اپنے پلے سے، فوٹو کاپی بھی اپنے پلے سے، کیونکہ اس عمر میں مجھے پیسوں کی تو اتنی ضرورت نہیں ہے، اور پھر پیسے اگر جمع کیے جائیں تو یہ ساتھ نہیں جاتے، اور میں جانے کو والا ہوں۔ تو 16 کے آئی لیو آئی ول ان شاء اللہ آئی ایم کمیٹیڈ ٹو اٹ کہ لوگوں کی مدد کروں گا اور بغیر پیسے کے کروں گا۔ آگے بھی تعلیم حاصل کرنے کا کوئی ارادہ ہے؟ جی بالکل، میں پنجاب یونیورسٹی میں سے LLM کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے باہر سے میرے عزیز و اقارب ہیں، باہر لندن، اٹلی، یہ وہ کینیڈا، دے ہیو آفرڈ می کہ آپ ہمارے پاس آ کے ٹھہریں اور یہاں LLM کریں۔ میں کہا نہیں، اپنے ہی ملک میں رہنا ہے، اب میرا سفر کا تو ویسے بھی عمر بھی نہیں ہے نا بیٹا، اب میں وہاں مر جاؤں تو یہ کوئی اچھی بات نہیں۔ آئی وانٹ ٹو ڈائی ان مائی اون کنٹری اینڈ آئی وانٹ ٹو لیو اینڈ ایجوکیٹ مائی سیلف ان مائی اون کنٹری۔ اور یہ پنجاب یونیورسٹی میری مطلب کہ مادر علمی ہے اور اسی سے کرنا چاہتا ہوں میں۔ اچھا یہ بتائیے گا، آپ جب LLB کرنے گئے، یونیورسٹی نے آپ کی گریجویشن کی جو ڈگری ہے وہ ماننے سے انکار کر دیا، آپ نے دوبارہ پھر گریجویشن کی، یہ ماجرا ہے کیا؟ جی وہ ایسا ہے کہ جیسے میں نے پہلے گفتگو کے آغاز میں عرض کیا نا کہ وہ BA سرٹیفکیٹ تھا کسی اسٹیچیوٹ کے اندر۔ اب دیکھیے میں نے 40 سال نوکری کی اینڈ آئی ریٹائرڈ ایز ڈپٹی مینیجر ان گریڈ 18۔ کبھی کسی نے نہیں کہا کہ تم گریجویٹ نہیں ہو آن دی بیس آف مائی پرفارمنس۔ تو اب جب میں یہ ڈگری کرنے کے لیے گیا LLB تو یونیورسٹی کہنے لگے کہ آپ نہیں کر سکتے۔ میں کیوں؟ وائی؟ انہوں نے کہا جی وہ ایسا ہے کہ آپ کے جو یہ سرٹیفکیٹ ہے نا، یہ ڈگری نہیں، آپ ڈگری کریں۔ میں تو ڈگری کے لیے کیا کروں؟ انہوں نے کہا سبجیکٹ امتحان دیجیے گا۔ میں نے 1960 والی رجسٹریشن پر دوبارہ امتحان دیا اور سیکنڈ ڈویژن میں پاس ہو گیا 15 میں۔ کیا بات ہے! 15 میں وہ پاس ہو گیا۔ اس کے بعد 17 میں عمرے کے بعد آیا تو داخلہ ہو گیا 18 سے 20 والا، تو LLB بھی ہو گئی، اللہ پاک نے کر دی۔ اچھا یہ بتائیے گا، بچپن کے اندر دورہ تعلیمی کے اندر پریشر ہوتا ہے ایگزام کا کہ جی پیپر آ گیا ہے، جی بڑا پریشرائز بندہ ہوتا ہے، تو آپ کا بھی اسی جب آپ دینے جا رہے تھے پیپر آپ کو بھی پریشر رہا؟ بیٹا یہ جو ایسا تو نیچرل ہے، اسٹوڈنٹ خواہ اس کی عمر مجھ سے بھی بڑی کیوں نہ ہو، اسٹوڈنٹ ہی ہوتا ہے نا، تو وہ یہ پریشر جو ہے یار پتہ نہیں۔ اور میری پرابلم ایک یہ تھی کہ ڈیو ٹو مائی اولڈ ایج میں وہ پورے روانی سے وہ 5 سوال کرنے ہوتے لازمی تھے، میں کئی دفعہ نا 4 سوال کر کے تھک جاتا تھا، لیکن اللہ پاک نے کیا میں پاس ہو گیا، پاسنگ نمبر سیکنڈ، کیونکہ تھرڈ ڈویژن ہوتی نہیں LLB میں، تھرڈ ڈویژن والا پاس نہیں ہوتا، سیکنڈ ڈویژن اور فرسٹ ڈویژن، اور فرسٹ ڈویژن والے ہوتے نہیں۔ آپ دیکھیں یونیورسٹی کا رزلٹ تو فرسٹ ڈویژن میں تو کوئی ہوتا نہیں، سارے سیکنڈ ڈویژنر ہی ہوتے ہیں، اب کوئی لوور کوئی اپر، بس ایسے ہے۔ تو وہ اللہ پاک نے مہربانی کی۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ کے پاس کس قسم کے زیادہ تر کیس آ رہے ہیں؟ میرے پاس یہ کنسلٹنسی کے یہ وراثت کے آتے ہیں، یہاں ارد گرد کے لوگوں کو معلوم ہوا ہے تو کہ جناب وہ ہمارا مکان ہے، اس میں ہم 3 بہنیں یا 5 بہنیں اور 2 بھائی، بھائی نہیں دیتے، تو یہ وراثت کا، اور میں نے کہا اللہ ان کو ہدایت دے۔ اگر تو وہ آپ کو میں نوٹس لکھ کے دیتا ہوں، ان کو دیں، آپ پہنچائیں، اور اگر وہ نہیں مانے 15 دن کے اندر تو کم ٹو می، اور میں سول کورٹ میں کیس کر دوں گا ان کے خلاف۔ تو ایسا 1-2 جگہ پہ ہوا کہ وہ ویسے ہی کام بن گیا۔ آپ کے پریشر سے وہ ویسے میرا کیا پریشر تھا قانونی، مطلب آپ کے نوٹس کے ذرا وہ اللہ پاک نے ایسا کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے کہا بھائی یہ دوزخ مت خریدو، جس کا حصہ ہے اس کو حقدار کو حق پہنچاؤ، تمہارے حج، تمہاری نمازیں، تمہاری زکوٰۃ کچھ نہیں کرے گی۔ سنا ہے آپ شعر و شاعری بھی بڑی کرتے ہیں؟ نہیں سر، شاعری و شاعری تو بڑے دیور ویری گفٹیڈ پیپل، میرا پڑھنے تک تعلق ہے، اساتذہ کو بھی پڑھا ہے، نئے نوجوان لوگوں کو بھی پڑھا ہے۔ وہ محسن نقوی تک، محسن نقوی واز اے ویری گڈ پوئٹ۔ تو پہلے زمانے میں ان لوگوں کو نہیں پڑھتا تھا، بلکہ فیض اور اس کو فراز کو بھی نہیں پڑھتا تھا، لیکن اب میں نے دیکھا کہ دے آر کوائٹ گڈ پوئٹس۔ ان کا اپنا ایک جگہ ہے کہ محسن نقوی کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، آسیب زدہ گھر کا وہ در ہوں کہ محسن، آسیب زدہ گھر کا وہ در ہوں کہ محسن، دیمک کی طرح کھا گئی ہو جسے دستک کی تمنا۔ تو ایسے ہی ہے، وہ دستک کو میں بھی منتظر رہتا ہوں۔ ہم ہوئے، تم ہوئے کہ میر ہوئے، حسن جانا کے سبھی اسیر ہوئے۔ عشق بھی ہوا؟ عشق
یہ تو ایک انسٹنکٹ ہے جو دے کے بھیجا جاتا ہے انسان کو, اور یہ ہر ایک کو ہوتا ہے, ہر ایک کو ہوتا ہے. اور جو کامیاب اور جو کہتے ہیں نہیں ہوتا وہ جھوٹ بولتے ہیں. اٹ از اے ویری کنسیڈرڈ اوپینین. جو کہتے ہیں نہیں ہوا وہ جھوٹ بولتے ہیں. تو آپ اپنے عشق میں کامیاب ہوئے یا پھر ناکام؟ نہیں, اللہ کا شکر ہے. مطلب ہے میں عشق تو وہی ہوتا ہے جو ناکام ہو, عشق وہی ہوتا ہے. اب دیکھیں نا, جو کامیاب ہو گیا دیٹ بیکم دا روٹین ورک. اس میں کیا ہوا, درجن بچے پڑھے پڑھے مر گئے. لیکن عشق تو وہی ہے. اے درد جان گداز خدا کے لیے نہ تھم, اے درد جان گداز خدا کے لیے نہ تھم, ہم بھی ساتھ اٹھیں گے جو تیری کسک گئی. تو عشق تو وہ ہے نا, عشق تو یہی ہے کہ جس کی کسک قبر تک ساتھ جائے. اس کو بھی احساس ہوتا رہے اور آپ کو بھی. بس نہیں, اس کے لیے تو یہ خواہش نہیں ہے میری, لیکن یہ ہم ہی اٹھا لیں, اس کا حصہ بھی ہم ہی اٹھا لیں گے. ہو تو ایسا ہو. یہ بات. یہ بتائیے گا, اب آپ کافی مشہور ہو گئے ہیں تو لوگوں کا رویہ کیسا ہے؟ کچھ نہیں, میں مشہوری بیٹا کیا ہے, بس یہ اللہ کا کرم ہے. میں تو اس کو اب بھی کوئی بڑی اچیومنٹ نہیں سمجھتا, لیکن 83 ایئرس میں اس میں یہ میں اب کنونس ہو گیا ہوں کہ یہ اچیومنٹ ہے. پہلے میں نہیں مانتا تھا, میں سمجھتا یار یہ سستی شہرت ہے اور اچھا لگتا ہے بندہ. لیکن اب میں آپ جیسے لوگ جب آئے ہیں تو انہوں نے مجھے کنونس کیا ہے, اینڈ آئی ایم کنونس ناؤ کہ یہ اچیومنٹ ہے. کہ جب میرے پوتے کھیلے ہوتے ہیں تو آئی فارگیٹ دی ڈریمس. یہ اچھا یہ تو ہے نا. تو اب یہ 500 سیکشنز اور یہ آرٹیکلز یاد کرنا مشکل کام ہے. یہ اس کا کرم ہے کہ جس سے یہ ہو گیا ہے. اور اس میں ایک خاص بات کہنا یہ چاہوں گا بیٹا کہ اصل میں نا ڈاکٹر سار صاحب سے بڑا متاثر تھا. جوانی میں ان کے پاس لارنس گارڈن میں جمعہ پڑھتا تھا. تو وہ صاحب قرآن طالب علم بھی, وہ تو کہتے رہے کہ میں طالب علم ہی ہوں. آخر تک وہ کہتے رہے کہ قرآن کا طالب علم. وہ قرآن تو ایسا ایک ضخیم سمندر ہے جس میں ہیرے نکلتے رہیں گے, کیا مطلب نکلتے رہیں گے. تو میں نے وہاں نا قرآن پڑھا. عربی زبان ہی سیکھی تھی پہلے. زبان ہمارے زمانے میں عربی کے ٹیچر ہی نہیں ملتے تھے. اب تو اللہ کا بڑا فضل ہے کہ ہر اسکول میں عربی ٹیچرز موجود ہیں. تو ہمارے زمانے میں فارسی پڑھائی جاتی تھی, اینڈ آئی واز اے گڈ اسٹوڈنٹ آف پرشین. آپ نے انگریزی, عربی, فارسی کتنی زبانیں کیسے سیکھ لی؟ بس یہ ایسا ہے کہ اللہ پاک نے ہر بندے کو کچھ نہ کچھ خاص کوالٹیز دے کے بھیجا ہوتا ہے. تو یہ مجھے بھی نا لینگویج سیکھنے کی جو صلاحیت ہے یہ اللہ پاک کی طرف سے دی ہوئی ہے. میں بنگلہ دیش 70 میں گیا, ہمارا ہیڈ کوارٹر جنرل یحییٰ خان نے ٹرانسفر کر دیا تھا. تو آئی واز آن دی ورکنگ اسٹرینتھ آف ہیڈ کوارٹر. میں بھی چلا گیا, میں کہ چلو اپنا ملک ہے. لیکن بدقسمتی سے وہاں جاتے ہی مکتی بانی گٹ کڑی ہوئی اور یہ وہ گڑبڑ ہو گئی. اچھا, تو میں نے وہاں 2 مہینے یا 2.5 مہینے رات میں نے بنگالی بولنی شروع کر دی تھی. یعنی اب وہاں رہتا تھا نا, تو وہاں تو وہ بس وہ جی وہ بھی مطلب کہ ہو گیا. اگر میں 1 سال رہ جاتا تو بنگالی میری ایک اور ایڈیشنل لینگویج ہوتی. تو آپ کوئی پیغام دینا چاہیں گے طالب علموں کو؟ ڈسکریج نہیں ہوتے. اب علم اب جب میں 83 سال کی عمر میں LLB کر سکتا ہوں, اور LLM بھی انشاءاللہ کروں گا اگر اللہ نے مہلت دی تو, اور پنجاب یونیورسٹی والوں نے بھی مہربانی کی تو. اب بات تو اصل میں یہ ہے نا بیٹا, میرے زور سے تو نہیں نہ ہوتا گا, یہ تو ان کی مرضی سے ہی ہوگا. تو وہ آپ کے چینل کی مثال سے بھی میں عرض کروں گا کہ یونیورسٹی سے میرے لیے کچھ نرم گوشہ اختیار کریں, کیونکہ 83 سال کا کوئی طالب علم کا نہیں ہوگا آئی ایم شیور. تو وہ مطلب ہے کہ اس میں دیں, مجھے کچھ تھوڑی سی ریاض بھی اگر دینی پڑے تو دیں. اور تو انشاءاللہ میں ان کا ٹیسٹ بھی پاس کروں گا, میرٹ پہ بھی آؤں گا. لیکن اگر فرض کیجیے گا کچھ تھوڑا بہت ہو جائے تو کیپنگ ان ویو آف مائی ایج, تو مجھے کچھ تھوڑی سی ریلیکسیشن بھی دیں تاکہ میں LLM کر سکوں. اچھا بابا جی بتائیں, جب آپ LLB کا امتحان دینے گئے تو وہاں پر تو نوجوان تھے لڑکے, انہوں نے آپ کو دیکھ کر یہ نہیں کہا کہ آپ تو بزرگ ہیں اور آپ اللہ اللہ کریں, آپ کس شعبے میں آ گئے؟ بس یہ تو خیر بیٹا ایسا ہے, میری ایک پوتی ہے فاطمہ, اس نے FSC پری میڈیکل کی ہے. اب وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ MBBS کرنے کے بجائے کیونکہ شی گاٹ گولڈ میڈل ان میٹرک. وہ ریڈ فاؤنڈیشن ممبر آزاد کشمیر میرے گھر کے پاس ہے, تو وہ وہاں پڑھتی ہے. شی از اے گولڈ میڈل ہولڈر.
ان میٹرک. تو کہتی ہے کہ اب میں نا زیادہ ڈیڈی کہتے ہیں مجھے, اس کے والدین بھی کہتے ہیں تو وہ بھی ڈیڈی کہتے ہیں, پوتیاں پوتے بھی, نواسیاں نواسے بھی. تو ڈیڈی میں آئی وانٹ ٹو ڈو LLB. میں کہ یار, میں کہ بیٹا چھوڑو LLB میں کیا رکھا ہے, میرا تو ٹائم نہیں گزرتا تھا, میں نے تو یہ کر لیا. تو آپ یہ MBBS کرو, اس سے زیادہ خدمت خلق ہو سکتی ہے. اور انشاءاللہ رضیزہ شی از نو کنوینس کہ MBBS ہی کرے گی. بہت شکریہ. جزاک اللہ. ناظرین, یہ تھے 83 سالہ بزرگ جنہوں نے LLB کا امتحان پاس کیا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان میاں آصف کو دے دی اجازت. اپنا اور اپنے ہم وطنوں کا رکھیے گا بہت سارا خیال. اللہ نگہبان.